बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन पेशावर पर एक और शानदार वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एज मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहे। बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हम सब जानते हैं कि मार्केट के अंदर रिसेंट टाइम्स में अगर आवाज़ थी तो सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी आवाज़ चल रही थी। एक ऑफ कोर्स लाहौर स्मार्ट सिटी जिसका 3.5 मरला हर तरफ धूमधाम से बिक रहा था और इसकी बात चल रही थी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट था जिसके बारे में लोग बड़ी देर से शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे वो था बहरिया टाउन पेशावर। बहरिया टाउन पेशावर लॉन्च हुआ, इसके बारे में बात हुई, फॉर्म्स आए, लोगों ने वो फॉर्म्स धड़ाधड़ ख़रीदे बग़ैर ये सोचे समझे कि इन फॉर्म्स का फ़ायदा क्या होगा, कहाँ इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे, इस्तेमाल हो भी सकेंगे या नहीं। लेकिन लोगों ने खैर एक दफ़ा धड़ाधड़ ये फॉर्म्स ख़रीदे और उसके बाद उन्होंने ये फॉर्म्स कहीं पर रख लिए छुपा कर। अब बहरहाल सूरत हाल बड़ी अजीब तरह से अनफोल्ड होना शुरू हुई है। रिसेंट दिनों के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल बनी है कि बहरिया टाउन पेशावर के वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने वो फॉर्म्स ख़रीद लिए हैं या वो लोग जो कि इसके बारे में इंटरेस्टेड भी थे इवन, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। ख़ास तौर पे वो डीलर भाई जिन्होंने ये फॉर्म्स ख़रीद के पहले रख तो लिए थे और अब समहाउ दे हैव टू गेट रिड ऑफ देम, उन्होंने अब ये फॉर्म्स समहाउ बेचने हैं। आपको पता है जनाब कि रिसेंट टाइम्स में इन रिसेंट मंथ्स के अंदर सरकारी मशीनरी जो है ना वो बड़े एक ख़ास अंदाज के साथ और बड़े एक ख़ास माइंडसेट के साथ मुतहर्रिक हुई है और ये जो सूरत हाल चल रही है, आपको पता है कि इन तमाम सूरत हाल के अंदर मलिक रियाज साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत रहे हैं। इनके हवाले से कुछ दो एक बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनमें इनका ज़िक्र तज़किरा बड़े फोर फ्रंट के ऊपर है और उसकी वजह से मलिक रियाज साहब जो हैं वो काफ़ी बड़ी ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक मुख्तलिफ खबर आई है और ये खबर स्पेसिफिकली बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से है। सबसे पहले इस खबर को देखते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे जनाब। बहरिया टाउन पेशावर स्कैंडल, FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट मलिक रियाज। An FIR has been lodged by Tehsil Municipal Administration of Peshawar against business tycoon Malik Riaz and the three others for not obtaining a NOC, yani no objection certificate for the society. The FIR lodged against Baiya Town Housing Society in Peshawar alleges Riaz and other individuals including Hina Malik, Hamid Riaz and Amir Rashid Awan asserts that the society lacks the documents required to establish a private housing society, thus breaching KP's regulatory framework. Previously, KP's Information Minister Feroz Jamal Shah had issued a warning to prospective buyers, cautioning them against participating in property transactions with Bahriya Town Peshawar. According to sources, the police are formulating a plan of action and have initiated the process of gathering statements from local residents regarding the acquisition of land for the housing project. The selection of land in Kafur Dheri for Bahriya Town in Peshawar has been a long-standing contentious issue. This area has been a subject of dispute between the family of the former Deputy Speaker of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly, Mahmood Jan, and the Isa Khel tribe. The primary cause of this conflict is the competing claims of the Isa Khel tribe over Kafur Dheri, which has fueled hostilities between the two factions. तो इस खबर के अंदर ना दो पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं। तो कि पहला पॉइंट तो ये है कि TMA पेशावर ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, मलिक रियाज एक ऐसा इंसान है जिसका मीडिया के ऊपर लोग ना अलकादर ट्रस्ट वाले केस के अंदर इवन नाम भी नहीं लेते। बड़े बड़े सहाफ़ी हैं और बड़े बड़े वो निडर सहाफ़ी बनते हैं और पता नहीं क्या क्या बनते हैं और यकीन करो माँ मर दे किसी दी अगर मलिक रियाज का नाम लें। इवन अलीम खान जैसे खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन वो भी नाम नहीं लेते मलिक रियाज का, वो भी प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं। बहुत बड़े बड़े एंकर्स वो भी प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं। सर ये वो मकाम है जहाँ पर पर जलते हैं, यहाँ पर बड़े बड़ों के पर जलते हैं। और अगर यहाँ पर एक TMA उठकर मलिक रियाज के खिलाफ केस कर रही है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। इसका मतलब ये है
کہ یہ سٹرنگز کہیں اور سے پل ہو رہی ہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کینوس میں کچھ سیاسی کیسز کے اندر سامنے آئے تھے جن میں ان کا نام آ رہا تھا، اس کی وجہ سے ہی از بین ٹیسٹڈ ان دا ہاٹ واٹرس، اور یہ صورتحال جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے سامنے آ رہی ہے، بیکاز ملک ریاض صاحب کی ایک عادت رہی ہے کہ یہ ہر حکومت میں جو پاور میں آتی ہے ان کے ساتھ بھی ان کی باتیں رہتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی یاریاں دوستیاں رہتی ہیں، اور آف کورس ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی یاریاں دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہیں جو ہمیشہ پاور میں رہتے ہیں، اگرچہ وہ کبھی حکومت میں رہتے ہیں اور کبھی حکومت میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب میرے خیال سے یہ سیاسی طور پر ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک شخص جس کا نام بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے ایون سیاستدان جو ریسنٹلی پاور کے اندر بھی رہے ہیں اور وہ بھی ان کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں بائی نیم آپ کو بتاتا ہوں کہ ایون رانا ثناء اللہ جیسا وزیر داخلہ وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتا تھا، پراپرٹی ٹائکون کہہ کے بات کرتا تھا، اور وہاں پر ٹی ایم اے کے ایک افسر اٹھ کے اگر ملک ریاض کے اگینسٹ کیس کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنگ سارا سیاسی ہے اور یہ سٹرنگز کہیں اور سے پل ہو رہی ہیں۔ ایک افسر بیچارہ خودی کی مجال ہے کہ ملک ریاض جس کا نام وزیر داخلہ نہ لے سکتا ہو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، اس کے خلاف وہ اگر ایف آئی آر دے دیتا ہے۔ تو یہ تو خیر اس کی ایک لیگل سائڈز ہیں اور اس کی پولیٹیکل سائڈز ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ حکومتوں کے ساتھ انوالو رہے ہیں اور ان طاقتوں کے ساتھ بھی انوالو رہے ہیں جو حکومتیں بناتی ہیں، تو میرے خیال سے یہ ان کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی ایک خاص سائیڈ کے اوپر بیٹھ جائیں اور کسی ایک خاص سائیڈ کے خلاف کو بیان دے دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل کیسز میں ان دنوں وہ کافی زیادہ منظر عام کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے نا وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور میرے خیال سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ این او سی نہ ہونا یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، پروجیکٹس پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جو ود این او سی لانچ ہوتا ہے، اور یہ ایک پراپر پروسیجر ہے۔ سوسائٹیاں اسی طرح سے پہلے کچھ سوسائٹیاں فارمز نکال لیتی ہیں، کچھ ڈائریکٹ فائلز دیتی ہیں، پھر لینڈ ایکوائر کی جاتی ہے، پھر درمیان میں این او سیز آتے ہیں اور پھر چیزیں، یہ ریگولر چیز ہے، اس کے بارے میں میرا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ جو کنسرن ہے نا میرا وہ سر لینڈ ڈسپیوٹ کے اوپر ہے، اور یہ لینڈ ڈسپیوٹ بھی نا کوئی چھوٹا موٹا لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے اور کوئی چھوٹے موٹے لوگوں کے درمیان لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ ایک سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اور ایک اور بڑی ٹرائب جو ہے عیسیٰ خیل ٹرائب، اگر ان کے درمیان میں کوئی لینڈ کا ایشو ہے تو اٹس اے بگ ون، اور اگر وہاں پر کوئی پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے تو دیٹ پٹس دس پروجیکٹ انڈر گریٹ اسکروٹنی، اور میرے خیال سے یہ وہ ایشو ہے جو اس پروجیکٹ کو ہانٹ کر سکتا ہے ان دا ویری لانگ رن، کیونکہ دو بڑے ٹرائبز کے درمیان اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ جلدی سارٹ آؤٹ نہیں ہونے والا ہے، اور یہ بڑا درینہ مسئلہ ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج شروع ہوا ہے، پرسوں شروع ہوا ہے، سال پہلے، یہ سالوں کا ان کا ایشو ہے جو اسی طرح سے چل رہا ہے، اور میرے نزدیک اس طرح کی لینڈ کے اوپر اگر آپ کوئی چیز بائی کریں گے اٹس گونا بی اے ٹفی، اٹس گونا بی اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار دی انویسٹرز، کیونکہ دیکھیں پروجیکٹ بیچنے والے وہ بیچ کے نکل جائیں گے۔ ملک ریاض صاحب کی بات کریں، ان کا تو لوگ ٹی وی پہ ایون نام بھی نہیں لیتے، تو ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا، لیکن آپ نے جو 5 مرلہ کا کمرشل لیا ہونا ہے، آپ نے جو 10 مرلہ کا ریزیڈینشیل پلاٹ لیا ہونا ہے نا، آپ کو بعد میں یہ مسائل آئیں گے، کیونکہ جب آپ کو قبضہ نہیں ملے گا تو پھر آپ کے لیے سچویشن جو ہے وہ کافی پریشان کن ہو جائے گی۔ تو اوور آل سچویشن جو ہے وہ میں نے ہر طرف سے کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ لیگل ایشو ہے، این او سی سوسائٹی کا نہیں ہے، سوسائٹی خود کو مارکیٹ کر رہی ہے۔ میرے خیال سے اسی طرح سے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہوتا ہے اور اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ دوسرا ایشو ہمیں پتہ ہے کہ یار پولیٹیکل کچھ اس کے بیک گراؤنڈ ہیں، اور میرے خیال سے سٹرنگز کہیں اور سے پل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے I will stand guard at my own money and I will not put my money because پتہ نہیں کل کو یہ پولیٹیکل اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور صورتحال کس طرف جائے گی۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ ہے لینڈ ڈسپیوٹ، کیونکہ یہ لینڈ ڈسپیوٹ ایک تو چھوٹا موٹا نہیں ہے اور پھر چھوٹے موٹے لوگوں کے درمیان نہیں ہے، اور چونکہ یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے اور سالوں پہلے تک یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئندہ بھی کچھ جلدی سارٹ آؤٹ ہونے والا ہے۔ گیون آل آف دیز کنڈیشنز، میں انویسٹرز کو یہی ارج کروں گا کہ سر ابھی آپ اپنے پیسے جو ہے نا وہ اپنی جیب میں رکھیں۔ فی الوقت میرے خیال سے ابھی شاید کوئی بائنگ کا ماحول نہیں ہے، جب تک ملک ریاض صاحب اپنے آپ کو پولیٹیکلی ان چیزوں سے دور نہیں کر لیتے ہیں، اور دوسرا جب تک لینڈ کا ایشو کلیئر نہیں ہو جاتا ہے۔
NOCs لیٹ بھی ہوتے ہیں، دیر بھی ہوتی ہے، سویر بھی ہوتی ہے. آپ کے سامنے بحریہ ٹاؤن جو ہمارا اسلام آباد راولپنڈی والا ہے، وہاں پہ کچھ بلاکس ایسے ہیں جہاں پر NOC کوئی نہیں ہے، نہ ہی ان کے وجہ سے ملک اعصاب کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے، اور نہ ہی وہاں پر لوگ رہنا چھوڑ رہے ہیں، لوگ وہاں پر آباد ہیں. تو NOCs کو اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوتے، لیکن اصل ایشو پولیٹیکل کیسز کا ہے، اصل ایشو لینڈ کی اصل ڈسپیوٹ کا ہے. اگر یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے. لیکن وقتی طور پر وہ تمام لوگ جن کے پاس بحریہ ٹاؤن کے یہ فارمز موجود تھے، سر مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے، کیونکہ سچویشن اس وقت تھوڑی سی خراب لگ رہی ہے. آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دیکھتے ہیں. پاکستان میں چیزیں اچانک سے اسپراؤٹ ہوتی ہیں اور پھر اچانک سے ختم بھی ہو جاتی ہیں، خاص طور پر جو اس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا لوگ نام بھی نہیں لیتے، جن کا انٹیریئر منسٹرز تک نام نہیں لیتے، جن کے اینکرز تک نام نہیں لیتے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ انٹچبلز موجود ہوتے ہیں، کچھ مختلف اداروں کے اندر ہیں، کچھ سیاست کے اندر ہیں، اور آف کورس کچھ ایسے ہیں the ones with the money. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس کوئی زیادہ لمبا ویسے چلے گا، لیکن یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں I will not spend my money on بحریہ ٹاؤن پشاور، کیونکہ جو انسرٹنٹی ہوتی ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے ایک کلر ثابت ہو سکتی ہے. I'm not willing to put my money in بحریہ ٹاؤن پشاور right now، اور میں ابھی کسی اور کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ بحریہ ٹاؤن پشاور میں اپنے پیسے ڈالیں. میرے خیال سے ابھی آپ کو انتظار کرنا چاہیے، پولیٹیکل ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائیں، لینڈ کی ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. میری کسی بات کے ساتھ اگری کریں، لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن بلو. ڈس ایگری والی باتیں آپ ضرور بتاتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ we'll see you in the very next one. Till then، اللہ حافظ.